अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ हल्फे जहाँ की एपिसोड 94। तो आज के एपिसोड भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार है, बहुत मज़े की है, बहुत स्पेशल है। अनीस और अर्शिया स्पेशल थोड़ी कह सकते हैं आप, और भी बहुत मज़े की है, बहुत कुछ होने वाला है। तो जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ, टाइम ज़ाया नहीं करते। तो एपिसोड है 94, नावल हल्फे जहाँ, बाय मरवा मिर्ज़ा। देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। चूँकि अर्शिया ज़ख्मी थी तभी अनीस तो इसे लेकर पहले हॉस्पिटल जाने वाला था, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ, पुलिस और सिक्योरिटी इदारे के लोग भी पहुँच चुके थे ताकि बर वक्त तमाम कार्रवाई संभाली जा सके। इंस्पेक्टर खान को पहले ही इस प्लान के बारे तमाम आगाही दे दी गई थी। अगर ये कहा जाए कि वो इस सब में अपने लोगों की मदद के संग मौजूद था तो गलत ना होगा। शाहजान रिजवानी की मौत, वो भी इस लड़की के हाथों जिसने गहरे जख्म और दाग पाए, ये इंस्पेक्टर खान के लिए भी सुनना हैरत अंगेज था। वो इस गंदे माफिया सिस्टम से खुद भी परेशान था। रिदा मुराद ने अपने ऊपर जो भी इल्जामात लिए, इस पर इसे कुछ कानूनी कार्रवाई बहरहाल सहनी थी। इसे जेल में तो नहीं डाला गया था, लेकिन कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जिनको सुबह कोर्ट में जमा करवाना जरूरी था, जिसके लिए वो सब इस वक्त भी जो वो सब जो इसमें शामिल थे वो थाने गए, क्योंकि हर चीज का इंस्पेक्टर खान एक लीगल तरीकाकार सोच चुका था। वो लोग इस वक्त थाने पहुंच चुके थे। यहाँ उन्हें कुछ घंटे लग सकते थे, जबकि रिदा को किसी भी किस्म की सजा का कोई डर ना था, बल्कि अब वो फांसी के लिए भी तैयार थी। आपको बरी करवा लेंगे, टेंशन ना लें। ये ऑपरेशन कानूनी हदूद और शराइत के साथ किया गया है, इसलिए थोड़ा सा लीगल प्रोसेस होगा बस। अनीस को लगा शायद वो परेशान है, क्योंकि इसने शमरेज बादशाह को मारने का कारनामा भी पुलिस के सामने कबूल कर लिया था। तुम सबको लगता है मुझे अब डर है कोई? रिदा मुराद की मुस्कुराती नजरें अनीस, महवीर असर के बाद अलीम खान और अनीस के साथ बैठी अर्शिया पर जाकर ठहरी। सबने ही रिदा के सवाल पर मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। जो हाल इसने शाहजान रिजवानी का किया, उसके बाद इस औरत से सब डर रहे थे। उसका किसी शय मामले से डरना नामुमकिन था, सवाल ही पैदा ना होता था। नहीं, सबने बैक वक्त आवाज बुलंद की, जिस पर रिदा इन सब की मुस्कुराहट देखे खुद भी फहर या मुस्कुराई। उल्टा मुझे उनसे डर लग रहा है कि किसी ने इनको सजा देनी भी चाहिए तो ये उसका भी हशर नशर कर देंगी। अर्शिया भले डाउन थी, लेकिन उसकी हाजिर जवाबी पर सभी अर्शश कर उठे। अनीस ने उससे कहा था वो लोग पहले हॉस्पिटल चलते हैं, फिर यहाँ के काम निपटा लेंगे, पर इसकी जिद थी पहले यहाँ के मामला ठीक हो। तभी अमले ने उसके जख्म की जांच करते हुए ट्रीट कर दिया था। जख्म मामूली था, पर इन्फेक्शन ना हो तभी इंजेक्शन भी लगा था, और इसे नींद की दवा भी दी गई थी, जिसका असर थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा था। मुझे तुम्हारी बीवी ने सबसे सही समझा नहीं खानम, वैसे ये बहादुरी और दलेरी में अनकरीब मेरा दूसरा वर्जन बनेगी। रिदा मुराद की पेशेंट गोई पर अनीस ने अपना हाथ जरा अच्छे से कस कर अर्शिया की जानिब फैलाकर उसे अपने सीने की जानिब सिरकाया, तो वो भी शौक मगर मुरझाई सी आंखों से अनीस को देखने लगी। अनकरीब की बात की आपने रिदा मुराद? मेरी खातून तो बहादुरी और दलेरी में आज झंडे गाड़ चुकी है। ये वो लड़की थी जिसकी जरा सी घबराहट पर सांस रुक जाया करती थी, और अब देखो, दुश्मनों के चीथड़े उड़ाने के बावजूद कितनी बेफिक्र और पुरसुकून है। उल्टा नींदें चढ़ रही इसे। वो अपनी आंखों में जितना फख्र अर्शिया के लिए भरकर बोला, वो तो सारी दुनिया का रश्क मिला लो तब भी इस पर हावी हुआ। सबकी रश्क आमेज नजरें लव बर्ड्स पर थीं, जो ना वक्त देखते ना हालात, बस एक दूसरे की कीमती और बेइंतहा खूबसूरत आंखों में खो जाते थे, और उनके होंठों पर सरूर बड़ी मुस्कुराहट रस घोलने पर आ जाती और मंजरों को पागल करने लगती थी। मेरी नींदें इस बात की गवाह हैं कि मैं तुम्हारी बाजुओं में हर फिक्र से आज़ाद हो जाती हूँ अनीस खानम। सब माशाल्लाह कहो, कहीं नजर ना लग जाए। अव्वल जुमला प्यार से अनीस को कहे, वो सबकी मौजूदगी का एहसास करे, बारी बारी सबको ताकीद करके मंजर और हसीन कर गई। और वो सब भला अर्शिया की ताकीद के मुंतजिर थोड़ी थे। उनकी आंखें तो इस जोड़े का सदका उतारने में बहुत सही थीं। माशाल्लाह तो हम कह देंगे, पर थोड़ा ख्याल रखो तुम दोनों भी। हम बेचारों के भी जज्बात बेकाबू हो सकते हैं अपनी बीवियों के लिए, और इन तक पहुंचने में भी वक्त है। असर ने जैसे ये माहौल जो शदीद जहनी दबाव वाला था, इसे अपनी शोही से भर दिया। सबके होंठों पर मुस्कुराहट थी, मगर रिदा मुराद की मुस्कुराहट उस उसके लबों से तब गायब हुई जब अलीम खान टिकटिकी बांध कर उसे ताड़ते नजर आए।
یہ صرف ردا نے نہیں، وہاں موجود سب افراد نے محسوس کیا تھا۔ علیم خان کو اب پسند آ گئی ہیں شاید ردا۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے کسی خاتون کو اس قدر اور اس انداز سے نہیں دیکھا۔ یہ چٹکلا انیس کی زبان سے نکلا۔ ردا کے تاثرات اتنے حیران کن حد تک کیوٹ تھے کہ سب کی آنکھیں چمکی اور کان کھڑے ہوئے، اور علیم خان نے ہڑبڑا جاتے اپنی نگاہیں فوری انیس کی طرف گھمائیں، جن میں جی بھر کر رحم طلبی تھی۔ اثر اور محویر کھسیانہ سا مسکراتے دکھائی دیے، جبکہ ارشیا نے بھی انیس سے لگے لگے سر ساتھ جوڑتے اپنی بتیسی دکھائی۔ شاید آج سے پہلے کوئی اس لائق لگی ہی نہیں دل و دماغ کو کہ میں اس طرح دیکھتا، بس اور کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے ردا کچھ بولتی، علیم خان نے سب کی امیدوں پر خود ہی پانی پھیر دیا۔ پر آفرین تھے وہ چار باشندے کہ انہوں نے میچ میکنگ سے توبہ نہ کی۔ تو پھر اگر کوئی اس لائق لگ جائے تو اسے فوراً اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں علیم بھائی۔ محویر کیسے پیچھے رہتا؟ وہ حلیم کا ہم عمر تھا، تبھی بڑا درویشانہ تجربہ جھاڑتا انداز اپناتے ہوئے اس نے علیم خان کو اکسایا۔ اور کیا، بنا لیں۔ ارشیا نے بھی سوئی جاگی کیفیت میں حصہ ڈالتے علیم خان کو پٹی بڑھائی۔ بالکل ایسی خاتون بیوی اور تم جواں ہمت باڈی گارڈ خوب بنے گی جب مل بیٹھیں گے، بہادر دو۔ اثر نے بھی رہی سہی کسر پوری کر دی۔ کسی نے بھی علیم خان کے معصوم دل کو بھڑکانے میں کمی نہ چھوڑی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تم لوگوں کا؟ اور علیم خان کیا بڑھاپے سے قبل اس وقت ہی سٹیا گئے؟ ردا کا غصے سے ان سب کو دیکھنا تو خاموش کر گیا، پر اس نے جو ان نمونوں کی ایک ساتھ کلاس لی، اس پر سب کی بتیسیاں بھی وقتی طور پر منہ کے اندر ہوئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا ردا صاحبہ۔ علیم خان نے معصومیت اور مظلومیت کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑے کہ خود ردا کو اس کی شکل دیکھتے ترس آ گیا۔ منع بھی نہیں کیا ان سب کو آپ نے کہ آپ کی زندگی برباد کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور آپ گونگی بکری کی طرح سر ہلا رہے ہیں۔ ہوش کہاں ہے آپ کا؟ ردا کے جھاڑنے پر علیم خان نے سب کی طرف دیکھا۔ سب کی بتیسی پھر سے باہر آن گری تھی، سوائے ارشیا کے جو درد سے نڈھال انیس کے کندھے پر سر ٹکائے غنودگی میں تھی، تو مسکرانا بھی ٹھیک سے نہ ہو پایا۔ یہی ہے ہوش، علیم خان منمنایا تو ردا نے تیوری چڑھائی۔ تو منع کریں اپنے لگتوں کو۔ ویسے آنکھیں دکھائے گھوری۔ نہیں، رہنے دے پلیز، منع کرنا نہیں آتا۔ علیم خان نے بیوہ بچہ بن کر سر جھکایا، جبکہ ردا نے اس کے حصے کی لڑائی خود لڑنے کا عہد لیا۔ میں کر دیتی ہوں منع آپ کی جگہ۔ وہ تہیا کی اٹھی تو علیم فوری گھبرا کر اس کی راہ میں آیا۔ سب لگتوں کی نظریں اس وقت آفس کے وسط میں کھڑی ردا مراد اور علیم خان پر اشتیاق سے جمی تھی۔ نہیں، آپ مت کریں منع۔ علیم خان نے بمشکل اپنے جسم کا سارا حوصلہ جمع کر کے آنکھوں میں لا ٹھہراتے ردا مراد سے براہ راست بات کرنے کی جسارت کی، جس نے آنکھیں چنی کر لیتے جواباً خان صاحب کو دیکھا۔ کیوں جی، کس خوشی میں منع نہ کروں؟ ردا نے سینے پر ہاتھ لپیٹ کر ہشمگی نظروں سے علیم خان کو دیکھا۔ علیم نے ان نسوانی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر ارد گرد موجود اپنے چار مددگاروں کی جانب آز بھری نظریں جمائیں، اور سبھی آنکھوں کی شوق شرارت بھری جنبش سے علیم خان کو بھڑکانے پر تلے تھے۔ علیم خان نے حلق سے تھوک نکلا اور ڈرتے ڈرتے ردا مراد کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ اتنا منجھا ہوا رکھوالا، ایک بہترین باڈی گارڈ، اتنی بڑی جسامت والا مضبوط آدمی جس کے یہ بڑے بڑے ہاتھ ہی سامنے والے کو چکر دلا دیں کہ یہ پڑتے ہی ہوش گل ہو جائے گا، ایسا آدمی ایک نازک سی عورت کے آگے کچھ بول نہ پا رہا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں، دل کے اندر بس جانے والی عورت کے آگے مرد ایک غلام سے زیادہ کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس لیے کہ آپ سے مجھے ٹریننگ لینی ہے، آپ بہت بہادر ہیں، تو ہم شادی کر سکتے ہیں آگے جا کر تھوڑی سی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا نامحرم عورت سے بات کر کے گناہ ملتا ہے، اور مجھے آپ سے بات کرنی ہوگی ظاہر ہے ٹریننگ کے بیچ۔ چاروں لگتے علیم خان کی مہارت پر اشش کر اٹھے۔ خود ردا ایک لمحہ چپ ہو گئی۔ تھوڑی سی شادی کون سی ہے، اور کیا اس سے پھر گناہ نہیں ملے گا آپ کو؟ ردا کا لہجہ ابھی بھی مشکوک تھا۔ بیچارے علیم خان کی تو یہی ہوا ٹائٹ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی سی شادی یعنی دوستی والی شادی؟ علیم خان نے اپنی عقل کے گدے دوڑائے، کیونکہ ایسا جواب گھوڑے تو نہیں دے سکتے تھے۔ سن لو ان کی دوستی والی شادی، ردا نے سب کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر وہ گھبرائے علیم کو دیکھنے لگی۔ اسی لمحے کچھ پولیس کے لوگ اندر آئے، وہ ردا کو کچھ انکوائری کے لیے بلانے آئے تھے۔ تھوڑی سی شادی سے بہتر ہے آپ تھوڑا سا گناہ کما لیں، بات کر لیجیے گا، ورنہ آپ کو ٹریننگ دینے کو اور بھی بہت لوگ ہیں یہاں۔
वैसे भी मेरा यहाँ काम जल्द ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तुम सब हमेशा मेरे दिल में रहोगे बडीज। वो मुस्कुराकर अलीम खान समेत सबको देखकर इजाजती सा मुस्कुराई और इन सबको उदास छोड़े वहां से बाहर चली गई। अलीम खान ने घबराकर पलटते चारों की तरफ बारी बारी देखा, पर इन सबके तासुरात में घुली मायूसी पर जबरन सा मुस्कुरा दिया। वो ठीक कह रही है, ना मेरी उम्र है अब ऐसे चोंचलों की, ना उसकी ऐसी हालत कि वो ऐसे रिश्ते में बंधे। आप सबका शुक्रिया, मेरे लिए अच्छा सोचा और करना चाहा, मगर ज़रूरी नहीं सबको सब मिले। मैं अच्छा बॉडीगार्ड ही बन सकता हूँ शायद। अलीम खान की ये मायूस मुस्कुराहट सबको उदास कर गई। मायूसी गुनाह है अलीम भाई, आप अपनी छोटी दुनिया को ये टारगेट देकर देखे। मुझे नहीं लगता अदीन और यमल इसमें नाकाम होंगे। वो भी अकेली हैं और आप भी। एक दूसरे से भले कुछ मत मांगिएगा, मोहब्बत भी मत कीजिएगा, बस संभाल लें उन्हें। अर्शिया की नींद भी जस्टिस पर टूटी। वो आहिस्तगी से अनीस के पहलू से आज़ाद होकर उठी और अपनी मुस्कुराती आंखों की उम्मीद उसने अलीम खान की आंखों में भर दी। बिल्कुल, वो दोनों तो कुछ भी मुमकिन कर देते हैं। ये मशवरा असर ने दिया। अनीस भी उठ खड़ा हुआ। वो चारों अलीम खान के इर्द गिर्द खड़े थे। ठीक है, मैं ये तब कर पाऊंगा अगर रिदा साहिबा इन दोनों से मिले। क्या हम इसे अलवी मेंशन मधु करेंगे? अलीम खान के सवाल पर सबने ही मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम रिदा साहिबा के जाने से पहले मेंशन में एक दावत करें उनके एजाज में, फिर इस बीच दीन और यमल को ही काम सौंप देंगे। अलीम खान के वो दोनों दीवाने हैं, वो उसका घर बसाने के लिए अपने सारे टैलेंट्स बाहर ले आएंगे। अनीस का ख्याल सबको ही पसंद आया, क्योंकि सबकी आंखें चमक उठी थी। माशाल्लाह, इतने अच्छे ख्याल बस मेरा शेर ही सोच सकता था। नजर ना लगे तुम्हें। परसों रात का डिनर रख लेते हैं, तब तक वो इन अदालती इंक्वायरी और थाने के मामलात से भी फ्री हो जाएंगी। अर्शिया ने पहले अपने हैंडसम का सदका उतारा, फिर अगला मशवरा दिया। जबरदस्त है, मैं भी आ जाऊंगा मानो को लेकर। महफीन ने भी इस हसीन डिनर में शमूलियत की ख्वाहिश पेश की। तुम तो पहले हो अजीजम। असद ने उसका कंधा थपका, जिसके बाद सबने मुस्कुराकर साजिशी गैंग की तरह स्माइल दी। ठीक है, तुम अर्शिया को लेकर अब जाओ मेंशन, हम लोग यहाँ हैं, सब संभाल लेंगे। देखो ये कितनी वीक लग रही है, मेरी प्यारी बहन, नींद लेना जाकर अच्छी सी। असर को अर्शिया की फिक्र थी कि वो कब से जख्मी बाजू समेत उनके साथ है। अनीस को भी असर का ख्याल पसंद आया, क्योंकि वो खुद भी यही चाहता था। वैसे भी अर्शिया अपना बयान दे चुकी थी, इसलिए वो और अनीस वापसी के लिए निकल गए थे, जबकि बाकी सबको मुमकिन है सुबह हो ही जाती। अलवी मेंशन तक ड्राइविंग खुद अनीस ने की और इस बीच वो सो गई थी। रास्ते में इसने एक बार हॉस्पिटल जाकर भी उसकी बाजू की जांच करवा ली थी। कोई खतरे की बात ना थी, जख्म मामूली था, जिस वजह से उन्होंने भी बस कुछ पेन किलर्स दी थी। लुमा, उठ जाओ, बाकी का अपने बिस्तर पर सो जाना। हम मेंशन पहुंच गए। वो इतने सुकून से सो रही थी कि अनीस ने उसे पुकारा भी तो आवाज सरगोश से आना रखी। हाथ बढ़ाकर उसके बाल नरमी से उसके माथे से परे किए, जिस पर वो सोई सोई कसमसाई। मुझे सोने दो ना। वो नींद में ही बड़बड़ाई, जिस पर अनीस को उसे जगाना सरासर जुल्म लगा। वो मुस्कुराया और गाड़ी से निकलकर चलता हुआ अर्शिया की साइड आया। डोर खोलकर आहिस्तगी से अर्शिया को अपनी बाजुओं में उठाया। वो फौरन संभल कर उसके साथ जा लगी। सोने तो नहीं दूंगा, ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। क्या लगता है यूं करके बच जाओगी मुझसे? अनीस ने शूज का कोना मारते कार डोर बंद किया और मानी हेज सी सरगोश ही अर्शिया के कान में करता मुस्कुराते हुए मेंशन की तरफ कदम बढ़ाने लगा। मेरे बाजू जख्मी है, कितने जालिम हो तुम। ऐसे कौन करता है अपनी इतनी ब्यूटीफुल लुमा के साथ? आंखें हनूज मूंदे ही वो शिकवा करते मिनमिनाई, जबकि अनीस के चेहरे के तासुरात हर कदम के साथ पुरखुमार होते गए। तो जैसा तुमने अपने अनीस खानम के साथ किया था, वो भी तो कोई नहीं करता। क्या कहा था तुम्हें? उसके हवाले कर दूं? कैसे कहा था? किस मुंह से कहा था? इस मुंह की खैर नहीं रही, अब तुम अच्छे से जान लो। वो मेंशन में दाखिल हुआ तो हर तरफ खामोशी थी। सब सो चुके थे। वैसे भी कुछ देर में फजर की अजानें होने वाली थी। वो इसीलिए ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अर्शिया को ऐसा लगा उसके दिल ने बहुत तेज धड़कना शुरू कर दिया हो। आंखें इस डर से ना खोल रही थी कि अगर अनीस ने इनमें नींद ना पाई तो बिल्कुल रहम ना खाएगा। मुझे परेशान करते रहते हो गंदे बच्चे। वो उसके शाने में मुंह दबाती उसके सीढ़ियों की तरफ बढ़ने का एहसास पाई घबरा रही थी। जिससे पहले तो कभी अनीस ने इसे छुआ ही ना हो।
انیس کو اس کی اب تک اول دن سے حیا ہی تو پاگل کر رہی تھی۔ وہ اتنے نئے اور تر و تازہ تھے جیسے ان کے بیچ کوئی جسمانی تعلق بنا ہی نہ ہو۔ تم نے جتنا پریشان مجھے کیا، میں اتنا تو ساری زندگی نہیں ہوا۔ کیسے تمہیں اس کے ساتھ جاتے دیکھا یہ بس میں جانتا ہوں۔ میرا دل سینے میں رکھا انگارہ ہو گیا تھا۔ تم جس قدر ظالم لگی اس قدر تم پر پیار بھی آیا۔ کیسی پہیلی جیسی عورت ہو تم، جس کی ہر تہ میرے لیے سرپرائز لیے ہوئے ہے۔ وہ اس کی مبہوت کرتی آواز، اس کی دلبر سی سرگوشیاں سنے فائنلی کمرے میں پہنچی۔ انیس نے پھر سے بوٹ کا کنارہ مارتے دروازہ بند کیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر اپنی بازو اس کی گردن میں پرو گئی، اور اسی طرح انیس نے اسے بازوؤں سے اتار کر اپنے گلے لگایا، اسے آہستگی سے اپنے سینے سے جوڑا کہ کہیں اس کی بازو تک اس کی شدت بری گرفت کوئی ٹیس تک رسال نہ کرے۔ مجھے تمہاری پڑی تھی بس، وہ مدھم سا منمنائی تو انیس نے اسے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ میں نے اس کو جیا، یہ احساس کہ کسی کو جب کسی کی یوں پڑی ہو تو کیسا لگتا ہے۔ وہ انیس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جن کا ہیزل رنگ ہلکے سے سرخائی میں بدلنے لگا تھا۔ یہ تکلیف سے نہیں، اس شخص کے جذبات کی گرفت نے بدلا تھا۔ تمہیں آج بھی نہیں آئی انیس، مجھ سے یہ خوشی بیان نہیں کی جا رہی۔ میرا شیر بالکل ٹھیک ہے، ہٹا کٹا۔ ہر وہ لڑائی کا میدان میری فتح سے چمکے گا جس میں تمہارا لہو نہ بہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہیں یوں سلامت دیکھ کر کس قدر خوش ہوں۔ میری جان بنا زخمی ہوئے لڑنا سیکھ گئی۔ میں قربان جاؤں تم پر۔ وہ اس کے رخساروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتی جس شادی مرگ کی کیفیت میں تھی، اس کا اثر ارشیا کے پورے وجود کو کپکپا رہا تھا، اور انیس نے اس کے جسم کی کپ کپی پر اس کی وسط تھامے ارشیا کو اپنے ساتھ لگانے کی حد تک سرکایا۔ تمہاری خوشی اتنی سی ہے بس؟ وہ حیران ہو کر بولا تو ارشیا نے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ اور کیا مجھے اس سے زیادہ کچھ خوشی دے سکتا ہے بھلا کہ تم محفوظ ہو؟ وہ اپنے ہاتھ اس کی گریبان تک لائے روک گئی۔ شرٹ اس نے اس وقت دوسری پہن رکھی تھی، اپنی شرٹ تو ہیرو گیری میں چیر ڈالی تھی۔ اس کی گریبان کے دونوں حصوں کو پکڑتی اس کی آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں جما گئی۔ تمہیں جو تکلیف پہنچی اس کا کیا؟ وہ ایک ہاتھ اس کی زخمی بازو پر آہستگی سے پھیرتے قدرے افسوس سے بولا کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تکلیف تمہاری وجہ سے اتنی کم ہے، ورنہ شاید مجھے کچھ۔ اس کے اعتراف سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں پر نرمی سے خاموش رہنے کا حکم رکھ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے مسکرائی۔ اسے انیس سے جتنی بھی شرم آ جائے، وہ اسے کبھی کسی حال میں خود سے دور کرنے کا اب سوچتی تک نہ تھی۔ کچھ ہونے کیسے دے سکتا ہوں تمہیں؟ کبھی نہیں۔ سوچنا بھی مت ایسا لما، تم ہو تو میں ہوں، تمہارا ہر درد میرا ہے، میں تمہارا ہر احساس محسوس کر سکتا ہوں، تم سے زیادہ۔ وہ اس کے چہرے سے دور ہوا، آہستگی سے اس کے کندھے کو چومتے اس کے چہرے کے روبرو آیا، پھر ہاتھ کی انگلیاں ارشیا کی رخساروں پر پھیری جہاں دھوئیں کے سبب سیاہی اب بھی پھیل کر بکھری ہوئی تھی۔ ہاتھ منہ دھلوا دوں تمہارا؟ وہ اس کے سوال پر سر ہلا گئی۔ مجھے شاور لینا ہے، اس کی گندی نظروں کا احساس جھیلا ہے، مجھے سکون نہیں آئے گا، اور ان نیلز سے اس کا منہ بھی نوچا تھا، ان کا کیا کروں؟ وہ اس سے دور ہو کر اپنے نیلز اپنے سامنے کرتے منمنائی جن کے کنارے بن گئے تھے، وہ کناروں سے زخمی تھے۔ انیس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اب تم مجھ سے میں نے کی اور امید تو نہیں کر رہی؟ وہ ارشیا کی شرارتی نظروں پر فوری الرٹ ہوا۔ آف کورس، ورنہ کیا تمہارا دل میرے ایسے گندے نیلز والے ہاتھ چومنے کا چاہے گا؟ تھوئے تو تھے پر نیلز دیکھ کر مجھے گندا لگ رہا ہے، میرے لیے کیا اتنا نہیں کر سکتے تم؟ وہ معصومیت کی انتہاؤں پر تھی۔ انیس نے اس کی گال ذرا جھک کر چومی، اور یہ اس کا اعتراف تھا۔ تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، شاور بھی دلا سکتا ہوں، وہ تو تم جانتی ہو میں کتنا ماہر ہوں۔ تمہاری بازو کا زخم کور کر لیتے ہیں پہلے، پھر ایک رومانٹک شاور لیتے ہیں، مجھے بھی نیند نہیں آئے گی نہائے بنا۔ وہ اس کے جسم سے آہستگی سے کوٹ اتار کر وہیں صوفے کے کنارے رکھتا ہوا بولا تو ارشیا نے آنکھیں سی چرائیں۔ یہاں بیٹھو میری جان۔ وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل والے سٹنگ ڈیسک پر بٹھائے خود اس کے میک اپ کے بہت سارے سامان سے ہوم میڈ مینیکیور کٹ نکال کر جب اپنے بوٹس اتار کر ارشیا کے پیروں میں آلتی پالتی مار کر بیٹھا تو وہ مسکرا دی۔ پینٹ ڈھیلی کرتے جناب بمشکل ہی بیٹھ پائے تھے۔ اس نے ارشیا کے پیروں سے اس کے لانگ بوٹس باری باری اتار کر سائڈ رکھے، پھر دونوں پیروں سے موزے بھی اتارے۔
تم مجھے اپنا مرید کر چکے ہو آلریڈی، ابھی یہ گندے ہیں انیس، غلطی سے بھی ایسا مت کرنا، رو دوں گی۔ وہ اس کے پیروں کو دیکھ کر انہیں چومنا چاہتا تھا پر ارشیا نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر انیس کو جھکنے سے روکا۔ تم مجھے ہر طرف سے کھینچتی ہو، میں مجبور ہوں۔ اس کے جواب پر آگے کو چکی۔ کہا نہ نہیں تو نہیں، تھپڑ کھاؤ گے اور پھر مجھے ہی دکھ ہوگا تم پر تشدد کر کے۔ وہ اتنے قریب جھکی ڈانٹ رہی تھی کہ انیس نے آنکھیں تک جھپکانا بھلا دیا۔ وہ اس کے پیروں کو ہاتھوں سے ہلکا سا دباتے ہوئے ارشیا کی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ ظالم لڑکی، مجھے پیار بھی نہیں کرنے دیتی۔ وہ روٹ کر اس کے پیر چھوڑتا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر دیکھنے لگا جو اس کے شکوے پر آنکھیں نم کر گئی۔ نیلز کاٹو پہلے اور ان پر پہلے کلینزنگ ملک اپلائی کرو باری باری تاکہ سارا ڈسٹ نکلے۔ وہ اس کی کمانڈ پر آغاز کرتے ہی اس کے نیلز پہلے بہت ہی احتیاط سے کاٹنے لگا، پھر اس کے دونوں ہاتھ کو اچھے سے اپنے ہاتھوں میں بھر بھر کر کلینز کیا۔ وہ اسپیچ گدگداتی رہی۔ پھر انیس نے اسکرب کیا، اس کے ہاتھوں کو اسکرب کے بعد اس نے بٹر ملک سے موئسچرائز کیا، پھر انہیں اچھے سے کلین کرنے کے بعد ایک باڈی موئسچرائزر لگایا۔ وہ لگانے کے بعد ارشیا کے ہاتھ ایک دم صاف اور بے حد نرم ہو گئے۔ اب تو ان کو کھا جاؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیوانگی سے چومتے، اس کی ہتھیلیاں اپنے لبوں سے جوڑتا جیسے بے قابو سا ہوا۔ وہ بھی پرسکون تھی کہ اب اس کے ہاتھ صاف ہو گئے۔ تم نے مجھے سکون پہنچایا، اللہ تمہارے سکون میں کمی نہ ہونے دے۔ وہ دعا دیتی اسے مزید بہکا گئی۔ انیس نے اس کے ہاتھ چھوڑے، کٹ بند کی۔ پیر تو ارشیا کے پہلے سے اتنے پیارے تھے مگر وہ انہیں چومنے نہیں دے گی، تبھی انیس نے اس کا پیڈی کیور بھی کیا۔ حالانکہ یہ ارشیا نے بہت ڈرتے ڈرتے اپنے پیر بار بار کھینچتے ہی کروایا۔ چلو اب شاور۔ پیڈی کیور ہونے کے بعد وہ اس سے پہلے اٹھتی انیس نے اس کا پیر پکڑا تو وہ واپس بیٹھ گئی۔ نہیں انیس، مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا، تم میرے لیے قابل احترام ہو، تم میرے سر کا تاج ہو یار، یہ مت کرو۔ وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتی مسلسل جھگڑ اٹھی کہ کسی صورت اسے یہ کرنے نہ دے۔ کیا ہے اب، تمہارے منہ سے زیادہ تو تمہارے پیر چمک رہے ہیں۔ وہ اس کی خواہش کی شدت کے باوجود اسے زبردستی پکڑے خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ انیس نے آئی برو چکائے۔ چمکتے رہیں پر میں تمہارے ان ہونٹوں کو اپنے پیروں سے لگنے نہیں دے سکتی۔ یہ ہونٹ صرف تعظیم کے لائق ہے، سمجھو نا، میں تم سے اس کے بعد کبھی نظریں نہیں ملا سکوں گی۔ تم کیا ہو میرے لیے، تم جان لو انیس خانم، تم میرے پیر نہیں چوم سکتے، میں نے مر جانا ہے اس پر۔ تم نے میرے پیروں کو ہاتھ لگائی، یہ کافی ہے، یہ بھی بہت مشکل سے سہا میں نے۔ وہ اس کی ایسی ضد پر مر مٹا، اسے لگا شاید یہ ارشیا کو خوشی دے گا، پر وہ واقعی انوکھی ہی تھی، وہ مرنے والی ہو رہی تھی۔ انیس نے اس کو بازوؤں میں بھر کر اپنے سینے کے قریب رکھا۔ تم کیا ہو ارشیا؟ وہ جیسے حیران و پریشان تھا۔ میں وہ ہوں جو تمہیں جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی، پھر وہ جھکنا بھلے میرے آگے ہی کیوں نہ ہو۔ تم جان ہو میری یار، تم مجھے باروبار مجھے خود کے لیے ترساتے ہوئے پھر بہت سا اپناپن دے کر گھبراہٹ دلاتے ہوئے سب سے زیادہ پسند ہو۔ سن رہے ہو نا، مجھے تم سے زیادہ والا پیار ہو گیا ہے۔ وہ اس کے جذبات کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ میں نے سنا ہے عورتیں خوشی محسوس کرتی ہیں جب مرد ان کے پیر چومتے ہیں، تمہیں ایسی کوئی خواہش کیوں نہیں؟ وہ حیران نہیں تھا مگر اب بس دلچسپی کے سنگ پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ دیکھنا میرا دل بند کر دے گا کہ فریضہ ہمارے بچوں کا ہے، کیونکہ ان کی جنت ہوگی یہاں میرے پیروں میں۔ تمہاری جنت تو یہ ہے تمہارے سامنے انیس خانم۔ وہ اس کے جذبات کی لو دیتے جواب پر جیسے پورے کا پورا لٹ گیا۔ اس نے ارشیا کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کے بقول اپنی جنت بغور دیکھی۔ مجھے اس جیسا مطمئن و پرسکون کرتا جواب بس تم دے سکتی تھی۔ میں نے اس جنت کو اپنی ہر حد تک جینا ہے، مجھے نہیں لگتا اس سے بڑی راحت اس دنیا میں کوئی دوسری ہوگی کہ میری من پسند عورت میری جنت ہے، میرا سکھ ہے۔ تمہیں اس پر میرے ساتھ رومانٹک نہیں، رومانٹک ترین شاور کا انعام ملتا ہے۔ وہ اس کی گرفت بڑھنے پر ڈرا سا مسکرائی کیونکہ اس آدمی کے ارادے شریفوں والے نہ تھے۔ رومانٹک ترین مطلب؟ وہ منمنانے کی شدت بڑھا کر بولی۔ مطلب اب مجھے بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ وہ اس کی سانس بے قرار کرنے کو اس کے چہرے کی ایک انچ تک کے فاصلے پر رکا۔ یعنی میں تم سے اظہار محبت نہ کیا کروں، تم مجھے اپنے جال میں پھنسا لیتے ہو۔ وہ روحانسی ہوئی کہ اپنی گردن کیوں خود پھنسا بیٹھی ہے۔ ہاں مت کیا کرو اظہار محبت، پھر مجھے اپنا آپ تم پر وارنا پڑتا ہے، تمہیں خود میں ڈھالنا پڑتا ہے، تمہارے اوپر جذبات اور لمس کی قیامت توڑنی پڑتی ہے۔ کتنی مشکل میں ڈال دیتی ہو تم۔ مجھے نہیں لگتا اب ہم تھوڑی دیر نارمل بات کرنے لائق رہے ہیں۔ یہ ہر بات چیت کے بعد غضب ڈھلنے لگے تو کیسے چلے گا لما؟ کیا تم بگڑ نہیں جاؤ گی ایسے؟
انیس غانم سے اتنی بھر کر اس کے خمار، اس کے پیار، اس کی قربت کے باوجود اس کے ایسے لفظوں پر قربان ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی گرے آنکھیں بے خود ہو کر اسے تاڑ رہی تھی۔ انیس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ کیا تم مجھے بگاڑنے کے بعد سدھارنا نہیں جانتے؟ وہ اسی کے لہجے میں سرگوشی میں بولی۔ مشکل ہے، تم بگڑی ہوئی مجھے شدید پیاری جو ہو۔ اس کو اپنے گلے لگاتا جس آسودگی سے خود میں بسا گیا۔ ارشیا نے ان بازوؤں کی گرفت میں بس طلب ہی طلب بھری پائی، جسم کی طلب نہیں، اس لڑکی کو اپنے اندر اتار لینے کی تشنگی۔ مجھے نہیں لگتا اب یہ رومانٹک ترین شاور رہے گا، وہ روبرو ہو کر بولی تو انیس نے مسکراتے تجسس سے ارشیا کو دیکھا۔ پھر انیس نے خمار میں دھت ہوئے پوچھا، یہ کیئرنگ شاور ہوگا کیونکہ میری بازو سے ٹیس اٹھنے لگ گئی ہے تمہارے جذبات دیکھ کر، اور پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے۔ وہ بہانے بازی میں سبقت لے گئی کیونکہ جانتی تھی انیس کی کمزوری اس کے درد ہیں۔ میری بہانے باز جان، میں تو تمہیں امیجن کر کے ہی سکون پا لیتا ہوں، اتنا قرار ہو تم۔ اس کے جواب پر کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ ہیں تم مجھے کیسے امیجن کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اس کے کندھے پر مکہ برساتی فوراً لڑاکا کوئن بنی، جس پر انیس نے اس کو دبوچ کر محترمہ کے کان سے ہونٹ جوڑے، اپنی جگہ تمہیں رکھ کر۔ انیس کی سرگوشی پر ارشیا کی پوری آنکھیں پھیلی۔ وہ منہ اس کی گردن میں چھپا گئی تو انیس کا کہا جسے پورے کمرے میں گونج اٹھا تھا، تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ میں نہیں بول رہی انیس۔ وہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے اس میں چھپنے لگی، جس پر انیس نے اسے پیار سے ذرا دور کیا۔ جب تک ایسا سچ میں نہیں ہوتا مجھے امیجن کر کے ہی خوش ہونا پڑے گا۔ تم شرماتی ہوئی قیامت کا باپ لگتی ہو، اتنی پیاری کہ میرا دل چاہتا ہے۔ وہ فوری اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جما گئی۔ بس بس، میرے کانوں سے دھوئے اٹھنے کا انتظار ہے کیا تمہیں؟ رحم کھاؤ، جان لوگے کیا میری؟ اس کی ریکویسٹ پر مر مٹا، فوری اس کا ہاتھ چوم کر پکڑتے دور کیا۔ نہیں بس، آ جاؤ شاور لو پھر سو جانا میرے پاس، سکون کی نیند دوں گا تمہیں، میری لما، میرے دل کا نور۔ اس کے ساتھ پیار سے اسے تکتے بڑھی۔ انیس نے شاور سے پہلے اس کے زخم پر پروٹیکٹر چڑھا دیا تھا تاکہ پٹی گیلی نہ ہو۔ ارشیا نے اپنے کپڑے اتار کر باتھ ٹاول ریپ پہنا۔ وہ نرم کپڑے کا بنا تھا مگر وہ کپڑا ایسا تھا جو گیلا ہونے پر جسم کو نمایاں نہیں کرتا تھا۔ اوپر سے سینے کے گرد لپیٹا گیا تھا جبکہ نیچے پنڈلیوں تک آ رہا تھا۔ سینے پر الاسٹک فٹ تھا تاکہ گر نہ جائے۔ میں آ گیا۔ وہ اپنے بال کھول کر مرر کے سامنے رکی تو انیس پہ اپنی گھڑی اتارے شرٹ کی بازو چڑھا آیا تھا۔ اس نے ارشیا کو دیکھا جو اپنے بال بکھیرتی اس کی نظروں سے بے حیا کھا رہی تھی۔ تم تو یوں بھی جان کو آتی خوبصورت لگتی ہو۔ میں تمہیں دیکھوں گا یا تمہارے بال اور چہرہ دھونے پر دھیان دوں گا؟ کیسے کیسے حربے آزماتی ہیں یہ من پسند بیویاں۔ وہ بڑی گرم سانس بھرتا اس کے قریب آیا، ہاتھ پکڑ کر اسے شاور کے نیچے کھینچا اور پانی کا درجہ حرارت ٹھیک کرتے ہی اسے کھولا تو وہ سرک کر انیس کے سینے کی طرف ہوئی، اپنی گیلی مٹھیوں میں اس کی شرٹ بھینچ کر نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم ہر روپ میں میرا دل جگہ سے ہلا دیتی ہو، تمہارے یہ نازک نازک کندھے مجھ سے پہاڑ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے بال پکڑ کر پیچھے کرتا اس کے برہنہ کندھے کو چومتا ارشیا میں گدگداہٹ بھر گیا۔ بوجھ نہیں ہو، میرا من پسند اعزاز ہو تم۔ وہ فوری اس کی تصحیح کر گئی۔ ہے خاتون، رحم کھاؤ مجھ پر، میرے شریف موڈ کو خراب مت کرو اور میری آنکھوں میں ایسے دیکھنا بھی بند کرو جسے میں سارا تمہارا ہوں۔ وہ شلف سے شیمپو اٹھا کر اس کی اطراف ہاتھ پھیلا کر شیمپو کو اپنی ہتھیلی میں ڈالتا ہوا دوبارہ ارشیا کو دیکھنے لگا۔ اگر سارے میرے نہیں ہو تو پھر کس کے ہو؟ وہ اس کے بالوں میں شیمپو لگا کر آہستگی سے مساج کرتا اسے ذرا شاور کی حدود سے نکالتے اسے دیکھتے مسکرایا۔ آنکھیں بند کرو، شیمپو آنکھوں میں گیا تو پھر چیخو گی کہ میں نے جان بوجھ کر کیا۔ وہ اس کی ہدایت پر آنکھیں اور پھیلا گئی، تبھی تو ایک نمبر کی ضدی، جس پر انیس نے اسے جلدی شاور تلے لایا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا رہا تاکہ اس کی آنکھوں تک جھانک نہ جائے، پر وہ بھی آنکھیں پھیلائے رہی۔ مت کرو گوریلے کی بہن، ایسے گھور کیوں رہی ہو؟ آنکھیں لال کروا لی نکمی۔ وہ اچھے سے اس کے بالوں سے جھاگ نکال کر جب اس کی آنکھوں کی اور جھکا تو ارشیا نے سکون سے آنکھیں بند کرتے آنکھوں پر جھکا تو ارشیا نے سکون سے آنکھیں بند کرتے اس کی آنکھیں باری باری چومنا محسوس کیا
تمہیں دیکھنے سے ایک سیکنڈ بھی چکنے کا سٹیمنا نہیں تھا تبھی۔ تم جان ہو میری انیس، جان سے بڑھ کر ہو۔ وہ اس کو اپنے سینے لپٹا گیا، وہ بھی پوری قوت سے لپٹی تھی۔ بس کر دو یار، کیوں تم میرا ضبط آزما رہی ہو؟ میں بندہ بشر بہکا تو برا بہکوں گا، بس کرو اب، چینج کر کے آ جاؤ باہر۔ وہ اس سے دور ہونے لگا تو وہ اور زور سے لپٹی۔ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ حیران سا ہوا، پھر اسے پکڑ کر روبرو لایا۔ وہ تو ہو نہیں چکا تھا پہلے ہی۔ انیس نے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ وہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی، بھیگی، نرم، ملائم اور بے حد پرکشش۔ تم میرے ہونا تو میری مرضی، میں جب مرضی پیار کروں، جتنی بار مرضی کروں، جب چاہے کروں۔ تم میرے ہو تو پیار بھی میرا ہے۔ وہ بے اختیار ہنسا اور اس کی بھیگی بھیگی سانس سے چھوتے ان میں بھری ٹھنڈک کو حدت میں بدل دیا کہ اتنا خوبصورت لمحہ انہیں سکون کی گہرائی تک پہنچا دیتا تھا۔ تم جب چاہے جو چاہے کرو، تم جب چاہے جو چاہے کرو، میں ہر لمحہ راضی۔ میری کیوٹی پائی کیوں ہو اتنی پیاری بتاؤ؟ وہ اس کے لاڈ پر خود بھی کھل کھلائی۔ انیس کے پیار پر کچھ دیر وہ ہنستی رہی، کمرے تک ان کی مستی، لاڈ، ان کی آپسی شوخیاں فسور جگاتے رہے، اور پھر وہ گرم کپڑے میں بنے نائٹ سوٹ خشک کیے گئے بالوں کے ساتھ کمرے میں اٹھا کر ہی لائی گئی، کیونکہ انیس نے بھی شاور لے کر چینج کر لیا تھا۔ دونوں کا میچنگ نائٹ سوٹ سیٹ تھا اور وہ اسے کمرے میں لا کر قالین پر اتارتا خود اس کے لیے وارڈروب سے سر کا دوپٹہ لایا۔ دونوں نے عشاء کے بعد تہجد پہلی بار ادا کی، بار ساتھ ادا کی۔ شاید انہیں آج اللہ نے اس وقت بلایا تھا، اور دونوں کی دعا صرف صحت مند اولاد اور ایک دوسرے کی سلامتی کے گرد گھومی تھی۔ پھر وہ انیس کی جائے نماز پر بیٹھے ہی اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی، اپنی بہادری کے احساسات شیئر کرتی رہی، تب تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے فجر بھی ہو گئی، جسے دونوں نے پھر سے مل کر ادا کیا۔ پھر وہ سونے لیٹے، انیس نے لیٹتے ہی اپنی بازو سے سونپ دی، جس پر سر رکھتے ہی وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ حرارت کا من موہنا احساس دونوں کے جسموں میں اترنے لگا، اور ایک دوسرے کو پیار کرنے کے بعد اب انہیں ایک دوسرے کی آغوش میں ایک پرسکون نیند کے سوا کچھ درکار نہ تھا۔ صبح کی روشنی دھیمی دھیمی آسمان سے پھوٹنے لگی تھی۔ لگ بھگ 7 بجے تک یمل کمرے سے نکل کر باہر آیا تھا۔ سب ابھی تک سو رہے تھے، پر اسے گھر جانا تھا۔ اس نے ساری رات اپنے رویے میں لچک لانے کا سوچا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ یہ کرے گا۔ وہ بابا کے ساتھ ساتھ اپنی ماما پر بھی یقین کرے گا۔ وہ دین کو بتایا تھا، تبھی الوی مینشن کے ڈرائیور نے اسے 7 بجے تک ملک پیلس ڈراپ کر دیا۔ 8 بجے تک ملک پیلس ڈراپ کر دیا۔ ڈرائیور اسے باہر سے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ابھی تک قاسم گھر نہیں آیا تھا، اسے چوکیدار سے پتہ چل گیا تھا۔ وہ گیٹ کے اندر آیا اور سیدھا پیلس میں چلا آیا۔ اس کی نظر لاؤنج میں گئی، پر وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر وہ نانا کے کمرے تک گیا، ہلکا سا دروازہ کھول کر جھانکا تو وہ سو رہے تھے۔ پھر وہ دروازہ بند کرتا اوپر ماما کے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر دروازے کے پاس رک کر اس نے اپنے آپ کو ہمت دی اور ہلکی سی دستک دے کر دروازہ نوک کیا۔ وہ نیند و سکون سے بے نیاز کرسی پر بیٹھی بنا آواز کے ٹی وی کو گھور رہی تھی۔ دستک پر اس کے ہوش لوٹے۔ آ جاؤ، فاطمہ کی مری سی آواز پر یمل نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا تو فاطمہ فوراً سے پہلے ٹیک چھوڑ گئی۔ تو تم واپس کب آئے؟ فاطمہ نے اٹھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ بھی کمرے میں پوری طرح داخل ہوتا ان کے ٹھیک سامنے جا کر رک گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے رات جس طرح آپ سے بات کی مجھے افسوس نہیں تھا، پھر کسی نے احساس دلایا کہ میرا رویہ غلط ہے تو سو نہیں سکا۔ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا کہ جلدی ہو اور میں جا سکوں، آپ کو بتا سکوں کہ میں آپ کو اور بابا کو بڑا موقع دینا چاہتا ہوں، بڑا اور آخری۔ یمل کیا کہہ رہا ہے؟ فاطمہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھی، کیونکہ آج وہ قیامت لانے کی پوری تیاری کر چکی تھی، اور اب یمل کا اچانک یہ بدلاؤ اس کا دماغ معاوف سا ہوا۔ تم نے اچھا سوچا، ماما تمہارے پیارے دل پر خوش ہوئی ہے، میرے بابا یہ سن کر خوش ہوں گے۔ فاطمہ نے نرمی سے اس کی گال سہلائی، پر یمل کو وہ خوش نہ نظر آئی۔ جب انہیں بھی پیار دوں گا، جی انہیں بھی پیار دوں گا، جیسے ارشیا آپی کے ننھی نانوں کو دیا۔ ہم سب ساتھ بہت خوش تھے۔ منائم آپی سے بھی ملا، وہ بھی پیاری ہیں، ان کی خوشی بھی منائی۔ یمل کے پیار اور اشتیاق سے بتانے پر فاطمہ اپنے خیالات جھٹک کر فوری یمل کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی کون سی خوشی؟ منائم کی خوشی کا سن کر ہی فاطمہ کے وجود میں نادیدہ آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ماما بننے والی ہے۔
یمل کے بتانے پر فاطمہ نے ٹھٹک کر یمل کی طرف دیکھا۔ کیا منائم اور مہویر وہ پیرنٹس بننے والے ہیں؟ فاطمہ کے استفسار پر یمل نے مشکوک نظروں سے فاطمہ کی طرف دیکھا، کیونکہ اس نے یہ سوال خوشی سے نہیں پوچھا تھا۔ بات یہ اہم ہے کہ ہم سب نے مل کر بہت سی خوشیاں سیلیبریٹ کی، مجھے ان کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ سوہا آنٹی نے مجھے سمجھایا کہ مجھے اپنے پیرنٹس کو توجہ دینی چاہیے۔ میں دینا چاہتا ہوں آپ کو وہ توجہ ماما، اور چاہتا ہوں میرے دیے موقع کو آپ اور بابا ضائع نہ کریں۔ یمل کی آنکھوں میں آس تھی، مگر فاطمہ نور کو تو جیسے کچھ سنائی اور دکھائی دینا ہی بند ہو چکا تھا نفرت سے۔ گریٹ، خوشی کی بات ہے، فون دو ذرا، میں بھی مبارک دوں تمہاری بہن کو۔ وہ ماما کی طرف دیکھتے مسکرایا اور جلدی سے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے اپنا فون نکال کر فاطمہ کو تھما دیا۔ تب تک تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتے کا کہتی ہوں، سب مل کر کرتے ہیں ناشتہ۔ فاطمہ نے جھک کر اس کا ماتھا چوما، جس پر یمل کا دل خوش ہوا کہ شاید اس کا موقع دینا بہترین ثابت ہوا ہے۔ پر جب یمل اپنے کمرے میں گیا تو فاطمہ نے اس کے کمرے کے باہر جا کر اس کا ڈور بند کرتے چابی نکالی۔ یہی اس نے بابا کے کمرے کے دروازے کے ساتھ کیا اور فون لے کر وہ نیچے سٹنگ لاؤنج میں چلی آئی۔ یمل کے فون میں مہویر اور منائم دونوں کا نمبر تھا، مگر فاطمہ نے کال منائم کے نمبر پر کی تھی۔ وہ گہری نیند سے یکدم فون بجنے پر نکلی۔ فون بالکل سائڈ ٹیبل پر تھا، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ منائم نے کسمسا کر کروٹ سیدھی کی اور جمائی روک کر اٹھ بیٹھی۔ پھر سائڈ ٹیبل پر پڑے فون پر یمل لکھا دیکھے وہ اس طرح جگانے والے پر جو برہم تھی وہ ساری افکی بھول گئی۔ ہاں یمل، بولو مائی ڈیئر، منائم نے جس سے شدید آتی جمائی روکتے پوچھا، مگر اس بار فاطمہ نور کی آنکھوں میں آگ کے شعلے لپکے۔ یمل گر گیا ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، کوئی فون نہیں اٹھا رہا، شاید سب سو رہے ہیں، عاصم بھی نہیں، کیا تم آ سکتی ہو یہاں، اسے ہاسپٹل لے آئی ہوں۔ پر فاطمہ کی اعلیٰ پائی کی اداکاری پر منائم کی ساری نیند ہوا ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، منائم نے لحاف پرے پھینکتے پیر نیچے اتارے۔ مجھے ہاسپٹل کا ایڈریس دو، میں آ رہی ہوں۔ کیا ہو گیا، اسے گرا کیسے؟ منائم نے اٹھ کھڑا ہوتے گہرا سانس لیتے پوچھا، پر دوسری طرف وہ عورت جھوٹی سسکیاں بھرتی رو رہی تھی۔ تم پلیز آ جاؤ، میرے پاس پیسے بھی نہیں۔ وہ مزید سسکی تو منائم نے فوری سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، فکر مت کرو، ایڈریس بھیج دو، میں ابھی آئی، منائم نے کہہ کر کال کاٹی اور چینج کرنے بڑھی۔ کچھ دیر تک وہ بلیک ہائی ویس جینز کے ساتھ سویٹر پہنے، پیروں میں وائٹ سنیکر چڑھائے، اپنے بیگ میں کیش اور کارڈز رکھتی اپنی گاڑی کی چابی لے کر نکلی۔ بہت وقت سے خود ڈرائیونگ نہ کی تھی، پر ابھی یمل کا سننے کے بعد اس سے رہا نہ گیا، اور وہ اتنی عجلت میں نکلی کہ اپنا فون بیگ میں ڈالنا ہی بھول گئی۔ ایون ماما تک کو انفارم کرنے کی یاد نہ رہی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ راستے میں بابا کو بھی انفارم کر دے گی اگر کال لگ گئی، مگر فون وہ اپنے بستر پر ہی چھوڑ کر نکل گئی۔ اس کے جانے کے کوئی 60 منٹ بعد مہویر کی گاڑی محراب کے گھر کے پورچ میں رکی تھی۔ چوکیدار دراصل اس میں اب مصعب کے بجائے فاطمہ کے ساتھ تھا۔ مہویر جیسے ہی آیا، اس چوکیدار نے میسج کر کے فاطمہ کو انفارم کر دیا۔ وہ سیدھا گھر میں ہی آیا۔ پہلے جا کر منائم کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ واش روم بھی دیکھا، پر وہ وہاں بھی نہ تھی۔ ایون مہویر نے اس کو دیکھنے کی طلب میں پورا گھر دیکھ لیا۔ تبھی باہر آتے اسے محراب نظر آئی، جو ناشتے کا کہہ کر باہر آ رہی تھی۔ آنٹی، منائم کہاں ہے؟ مہویر کی آواز لرزی تھی۔ کمرے میں ہے نا؟ کیوں، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ محراب بھی تشویش سے ہٹ کر بولی۔ کیا مطلب وہ اپنے کمرے میں؟ وہ کمرے میں نہیں ہے محراب آنٹی۔ مہویر نے کمرہ چھوڑ پورا گھر چھان مارا تھا، مگر کہیں بھی منائم کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ لوگ ایک مصیبت سے تو نمٹ آئے تھے، پر اب یہ نئی ٹینشن۔ محراب نے خود کمرے میں جا کر منائم کو ڈھونڈا۔ وہ لوگ باہر آئے، چوکیدار سے پوچھا۔ وہ 1 گھنٹے پہلے نکلی ہیں، بہت عجلت میں، کہہ رہی تھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ چوکیدار کی آنکھوں میں سراسر نفرت بھری تھی۔ یہ آدمی مصعب کا آدمی تھا اور ابھی تک کسی کو اس کی خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ ایسے کیسے چلی گئی وہ؟ فون بھی کمرے میں چھوڑ گئی۔ اس کو آخری کال کس کی آئی، یہ دیکھنا ہوگا۔ مہویر نے خود کلامی کی اور واپس پوری رفتار سے گھر کی سمت دوڑا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے منائم کا فون اٹھایا تو آخری کال جس کی تھی وہ دیکھ کر مہویر کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ شٹ، وہ ہلکے بل کر آیا تھا۔ محراب بھی تب تک کمرے میں پہنچ آئی۔ کیا ہوا مہویر؟ ان کا بھی پریشانی سے برا حال تھا۔ 1 سیکنڈ، مہویر نے فوری طور پر میسج چیٹ اوپن کی جہاں ایک ایڈریس بھی تھا، پھر اس نے یمل کو کال ملائی۔ یمل اور شمس صاحب اس وقت غصے سے اٹے بیٹھے تھے۔
کیونکہ فاطمہ ان کو لاک کر کے خود غائب ہو چکی تھی۔ یہ تو دونوں نے دروازے پیٹ ڈالے، تب ملازمین نے دوسری چابی سے کھولے، جبکہ یمل کا فون بھی وہ وہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مہویر بھائی کی کال پر یمل نے فوری فون اٹھا کر کال پک کی۔ یمل، تم نے کال کی تھی منائم آپی کو؟ اتنی صبح کال خیریت تھی؟ وہ مہویر بھائی کے سوال پر افسردگی سے شمس الدین کو دیکھنے لگا جو خود پریشان تھے۔ میں نے نہیں کی، ماما نے فون لے کر کی تھی، وہ مجھے اور نانا کو کمرے میں لاک کر گئی تھی، ہم ابھی نکلے اور وہ گھر میں نہیں ہے، سب ٹھیک ہے مہویر بھائی؟ یمل کے جواب کو سن کر مہویر کو لگا اس کے سینے میں چنگاری سی بھڑک اٹھی ہو۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، وہ آئے تو تم اس کی وجہ ضرور پوچھنا، ابھی اپنے نانا کے ساتھ رہو۔ مہویر کی تاکید پر یمل نے فوری سر ہلایا، جس کے بعد مہویر نے کال کاٹتے ہی اس لوکیشن کو دیکھا۔ وہ یہاں سے زیادہ دور نہ تھی، وہ کسی ہاسپٹل کی لوکیشن نہیں تھی، بلکہ ایک سنسان روڈ کی لوکیشن تھی، جہاں منائم کے پہنچتے ہی فاطمہ نے اسے اپنے 2 ہائر کیے بدماشوں کے ذریعے کڈنیپ کروا لیا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی دھماکے دار ایپیسوڈ؟ یقیناً مزہ آیا ہوگا، مزے کی لگی ہوگی کل کی ایپیسوڈ یہیں سے، بلکہ کل تو سنڈے ہے، منڈے کو اب ہم ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی 95 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔